मौसम गर्मा की एक अबर आलूद सुबह थी। माह जुलाई इख्तिताम पजीर था और सावन अपने जोबन पर नजर आता था। मैं हस्बे मामूल थाने पहुंचा तो पता चला अल सुबह एक शदीद जख्मी औरत को मुकामी सरकारी हस्पताल में लाया गया था। वो बेहोश थी और उसकी हालत खासी तशवीशनाक थी। इत्तला मिलते ही मैंने एक एएसआई को साथ लिया और फिल फौर मज़कूरा अस्पताल पहुंच गया। बारिश से बचाव के लिए हम अपने साथ छतरियां लाना नहीं भूले थे। औरत को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स का नाम अजमत अली था। अजमत अली उसी गांव का रहने वाला था। वो अलल सुबह अपने साथी के हमरा ट्रैक्टर ट्रॉली पर शहर की जानिब जा रहा था कि रास्ते में दरिया के किनारे उसने एक औरत को बेतरतीब पड़े हुए देखा। चुनाचे उसने अपने हमराही को, जो ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर था, ट्रैक्टर रोकने को कहा। ड्राइवर मुराद अली ने फौरी तौर पर ब्रेक लगाए। बाद अज़ां उन्होंने सरसरी तौर पर उस जख्मी औरत का जायज़ा लिया और उसे जिंदा पाकर शहर के सरकारी हस्पताल ले आए। जब हम हस्पताल पहुंचे तो अजमत अली और उसका ड्राइवर साथी मुराद अली वहां मौजूद थे। अजमत अली 30-32 साल का एक सेहतमंद शख्स था। उसने खासी भारी मूछें रख छोड़ी थी। उसके मुकाबले में मुराद अली की सेहत दगरगूं थी और वो अपने चेहरे मोहरे से सदियों का बीमार नजर आता था। मुझ पर नजर पड़ते ही अजमत अली तेजी से आगे बढ़ा और सलाम करने के बाद बोला, सरकार, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप जल्दी से हमारा बयान शान लें और हमें जाने की इजाजत दें। अगर हमें मंडी पहुंचने में देर हो गई तो चौधरी साहब हमारी खाल खींच लेंगे। एएसआई ने उसे दबका मारा। ओए चौधरी के घोड़े, जरा छुरी के नीचे दम तो ले, इतनी जल्दी किस बात की है? क्या तुम्हारा चौधरी कोई कसाई है जो खाल खींच लेगा? और जनाब, आप चौधरी नबी बख्श को नहीं जानते। अजमत अली के साथ मुराद अली ने खौफजदा लहजे में बताया। वो जरा जरा सी बात पर बड़ी कड़ी सजा देते हैं। एएसआई ने इस्तेहजाइया अंदाज में कहा, अच्छा भाई, फिर तो तुम्हारे इस जल्लाद चौधरी से मिलना ही पड़ेगा। मैंने अजमत अली से इस्तफसार किया, अजमत अली, तुम जिस जख्मी औरत को अस्पताल लाए हो वो कौन है? मैं लड़की को नहीं जानता जनाब, उसने जवाब दिया। अच्छा, तो वो लड़की है। मुझे तो वो लड़की ही लगी थी, अजमत अली ने कहा। उसकी उम्र ज्यादा दिखाई नहीं देती। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 16-17 साल की होगी। मैंने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो इस इलाके की रहने वाली नहीं? अगर वो हमारे इलाके की रहने वाली होती तो मैं फिलफौर उसे पहचान लेता जनाब, अजमत अली ने बताया। मुझे यकीन है कि वो किसी दूसरे इलाके से यहाँ पहुंची होगी। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ख्याल आया था, मुमकिन है मज़कूरा लड़की या औरत को अजमत अली की ट्रैक्टर ट्राली से ही हादसा पेश आ गया हो और वो अपनी पोजीशन साफ करने के लिए उसे ट्राली में डालकर हस्पताल ले आए हों। मैंने हस्पताल पहुंचते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से जख्मी औरत के बारे में मालूमात हासिल की थी। मज़कूरा औरत बेहोश थी और फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं थी। ये मालूम होने के बाद ही मैं अजमत अली और उसके साथी की तरफ गया था और अब उनसे पूछताछ कर रहा था। मैंने कहा, अजमत अली, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रहे थे और किस तरफ जाने का इरादा था? उसने जवाब दिया, जनाब, हम चौधरी साहब की ज़मीनों की तरफ से आ रहे थे और सीधे मंडी जा रहे थे। ड्राइवर मुराद अली ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, मलिक साहब, उधर के खेतों से हम ट्राली पर गन्ना लाद कर ला रहे थे जिसे मंडी में पहुंचाना था। खुदा के लिए आप हमें जाने की इजाज़त दे दें, नहीं तो चौधरी साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी रोनी सूरत देख कर मुझे अंदाज़ा हो गया कि चौधरी नबी बख्श कितना जालिम और जाबिर शख्स होगा। वैसे मैंने चौधरी नबी बख्श के कारनामों की खासी शोहरत सुन रखी थी, लेकिन अभी तक बराह रास्त मेरा उससे साबका नहीं पड़ा था। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उस इलाके में तैनात हुए अभी मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। मैंने अजमत अली से कहा, तुम फिक्र ना करो, हम खामखा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अगर तुम सारी बात सच सच बता दो तो तुम्हें अभी जाने की इजाज़त मिल सकती है। उसने उलझी हुई नज़रों से मुझे देखा। जनाब, सारी बात तो मैं आपको बता चुका हूँ और अब और क्या बताऊँ? और रब दी सौं, मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पूरा वाकया तफसील से सुनाओ। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 दिनों से चौधरी नबी बख्श की ज़मीनों से गन्ना ट्राली में लाद कर मंडी पहुंचा रहे थे। सब्जी मंडी में चौधरी नबी बख्श ने एक बहुत बड़ा गोदाम ले रखा था। वो अपनी ज़मीनों में उगने वाले अनाज को उस गोदाम में स्टोर करता था। आज हस्बे मामूल अजमत अली गन्ने से लदी हुई ट्राली के साथ शहर की जानिब आ रहा था कि दरिया के किनारे उसे एक औरत लेटी हुई नजर आई। उसने मुराद अली से कहा, ओए मुरादे, ट्रैक्टर रोक ले, इधर एक औरत नजर आ रही है। मुराद अली ने ब्रेक लगाने के बाद इधर उधर देखते हुए पूछा, अजमत अली, तुम किस औरत का जिक्र कर रहे हो? अजमत अली ने दरिया के किनारे की जानिब इशारा किया, वो देखो उस तरफ। हाँ भाई, ये है तो कोई औरत ही, मुराद अली ने हैरत आमेज लहजे में कहा, पर ये इधर क्यों पड़ी हुई है? आओ देखते हैं।
عظمت علی ٹرالی سے نیچے اتر آیا۔ مراد علی بھی ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے کود پڑا اور تشویشناک لہجے میں بولا، عظمت علی ذرا احتیاط سے، کسی مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ اس دوران میں عظمت علی اس عورت کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہ بے ترتیب بے سدھ پڑی تھی۔ مراد علی نے اس کے قریب آ کر گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، میرا تو خیال ہے یہ مر چکی ہے۔ عظمت علی نے مذکورہ عورت کی نبض ٹٹولی۔ نبض انتہائی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی اور اب تب میں ڈوبنے والی تھی۔ مرادے، یہ زندہ ہے، عظمت علی نے کہا، چلو اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ یار خام خواہ مصیبت کو دعوت نہ دو، مراد علی نے کہا، یہ تو سیدھا سیدھا پولیس کیس دکھائی دیتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم لمبے ہی لگ جائیں گے۔ عظمت علی نے کہا، کچھ نہیں ہوتا مرادے، تم پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ پھنساؤ، ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے تو پولیس پہلا شک ہم پر ہی کرے گی۔ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے مرادے، انسانیت کا درد اپنے دل سے نکال دو، مراد علی نے کہا، اس کو یہیں پڑا رہنے دو، ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، پینڈا کھوٹا نہ کرو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مراد علی نے ٹریکٹر ٹرالی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عظمت علی شش و پنج میں مبتلا اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ زمین پر پڑی ہوئی بے ہوش لڑکی نے دھیرے دھیرے کراہنا شروع کر دیا۔ عظمت علی نے آواز دے کر مراد علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسے مراد علی کو راضی کرنے میں خاصی دیر لگی۔ بہرحال انہوں نے اس لڑکی کو ٹرالی میں ڈالا اور ہسپتال لے آئے۔ میں نے باری باری دونوں سے مختلف سوالات کیے۔ دونوں کے جوابات میں مجھے تضاد نظر نہیں آیا۔ ویسے مجھے وہ دونوں بے قصور دکھائی دیے تھے، تاہم میں نے ان کے ساتھ زیادہ نرمی ظاہر نہیں کی۔ بعض اوقات انتہائی معصوم اور بے ضرر دکھائی دینے والے افراد بھی ازاں بعد خاصے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے مراد علی سے کہا، مراد علی، تم ٹریکٹر ٹرالی لے کر جا سکتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا چودھری تمہاری کھال اتارے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، منڈی سے فارغ ہو کر سیدھا تھانے آ جانا، وہاں تمہارا پکا بیان ہوگا۔ اے ایس آئی نے اسے گھورتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مرادے، کہیں رفو چکر ہونے کی کوشش نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ چودھری تو دیکھتا ہی رہ جائے اور ہم تمہاری کھال۔ نہیں سرکار، مراد علی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مائی باپ، میری کیا مجال جو آپ کے حکم سے 1 انچ بھی ادھر ادھر حرکت کروں، میں منڈی سے سیدھا تھانے آؤں گا۔ میں بھی جاؤں ملک صاحب؟ عظمت علی نے اجازت طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تم تھوڑی دیر ادھر ہی ٹھہرو، میں نے کہا، ابھی تم سے کچھ ضروری باتیں ہونا ہیں۔ میں عظمت علی کو اے ایس آئی کی نگرانی میں چھوڑ کر زخمی لڑکی کی خبر گیری کے لیے اندر پہنچ گیا۔ عظمت علی کو میں نے اس لیے روک لیا تھا کہ اس کے ساتھ میں جائے وقوع کا جائزہ لینا چاہتا تھا، وہ جگہ جہاں وہ لڑکی انہیں ملی تھی۔ میں نے اس لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات کی جس نے زخمی لڑکی کا طبی معائنہ کیا تھا۔ وہ دبلے پتلے جسم کی مالک ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، تاہم اس کی خوبصورتی اور خوش اخلاقی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اپنے پیشے میں بھی خاصی ماہر دکھائی دیتی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، لڑکی کو بڑی بے دردی سے زد و کوب کیا گیا ہے، اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ دست درازی اور مار پیٹ کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا ہے اور بڑی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ او، میرے سینے سے ایک افسوسناک سانس خارج ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں اس کا بیان لے سکتا ہوں؟ فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی حالت خاصی ناگفتبا ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے۔ اس کا فوری طور پر ہوش میں آنا اور اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ شدید ترین جذباتی اور ذہنی صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے ابھی وہ بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ممکن ہے شام تک اس کی حالت کچھ سنبھل جائے۔ ویسے میں نے ضروری ٹریٹمنٹ شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں اس کا بیان لینے کو شام کو آؤں گا۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا۔ میں نے پوچھا، لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ کون ہے یہ؟ ابھی تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ٹریکٹر ٹرالی والوں کا کہنا ہے کہ یہ اس علاقے کی رہنے والی نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے مجھے بھی یہی بتایا ہے۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، لڑکی کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا؟ نہیں، ایسی تو کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، اس نے جواب دیا۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا جو اسے ہسپتال لے کر آئے تھے؟ ان سے میں سرسری پوچھ گچھ کر چکا ہوں، میں نے کہا، ابھی تک اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ اپنی تفتیش جاری رکھیں، لیڈی ڈاکٹر نے کہا، کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا، ویسے لڑکی کی حالت کیسی ہے؟ لڑکی کی حالت خطرے سے تو باہر ہے، اس نے جواب دیا، تاہم اسے جسمانی طور پر فٹ ہونے کے لیے کم از کم 10 روز تک ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ اور اس کی ذہنی صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں سرے دست تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس نے بتایا۔ وہ جتنے بڑے جذباتی صدمے سے دوچار ہوئی ہے، اس سے سنبھلنے میں کافی عرصہ لگے گا۔
میں باہر آیا تو اے ایس آئی عظمت علی سے سوال و جواب میں مصروف تھا۔ میرے چہرے پر چھائی ہوئی تفکر کی بدلی کو دیکھ کر اے ایس آئی سمجھ گیا کہ صورتحال خاصی سنگین ہے۔ ملک صاحب، اے ایس آئی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ اپنا عظمت علی تو بڑا بیبا بندہ ہے، ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہم نے عظمت علی کو روک رکھا ہے۔ چلتے ہیں۔ کہاں ملک صاحب؟ میں نے کہا، موقع پر۔ ہم نے ہسپتال سے باہر نکل کر ایک تانگا پکڑا اور اس میں بیٹھ کر دریا کی جانب روانہ ہو گئے۔ عظمت علی کی رہنمائی میں مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ میں نے اس جگہ کا بغور جائزہ لیا۔ وہ دریا کا کنارہ تھا۔ دریا کے ساتھ ساتھ ایک کچی سڑک شہر کی جانب جاتی تھی۔ عظمت علی کی ٹریکٹر ٹرالی اسی سڑک پر جا رہی تھی جب اسے دریا کے کنارے وہ لڑکی پڑی ہوئی دکھائی دی تھی۔ میں نے وقوع کی زمین کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بارش کے باعث زمین نم آلود تھی اور قدموں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نشانات ان افراد کے ہوں گے جو وہاں سے گزرتے رہے تھے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ زخمی لڑکی ننگے پاؤں تھی۔ اس کے قدموں کے نشانات کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ ننگے پاؤں کے نشانات کے ساتھ ساتھ کسی مردانہ پاؤں کے نشانات بھی بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ مردانہ پاؤں اور زنانہ ننگے پاؤں کے نشانات دریا کے کنارے واقع جھاڑیوں کے اندر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ مذکورہ لڑکی خود کو بچانے کے لیے جھاڑیوں میں چاروں طرف دوڑتی پھرتی رہی ہوگی۔ جھاڑیوں میں ایک جگہ خون کے قطروں کے نشانات بھی پائے گئے تھے جو یقینی طور پر زخمی لڑکی کے خون کے نشانات تھے۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ ہسپتال میں بے ہوش پڑی اس اجنبی لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا انہی جھاڑیوں میں ہوا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ ان جھاڑیوں میں سے دو راستے نکلتے تھے۔ ایک پگڈنڈی نما راستہ قریبی گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ یہ وہی گاؤں تھا عظمت علی اور مراد علی جہاں کے رہائشی تھے، اور چودھری نبی بخش جس گاؤں کا مطلق العنان فرما روا تھا۔ دوسرا راستہ ریلوے اسٹیشن کی جانب جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا، مین لائن سے ہٹ کر واقع تھا۔ یہاں سے دن بھر میں اکا دکا ٹرینیں ہی گزرتی تھیں۔ عظمت علی اور اس کا ساتھی مراد علی اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ وہ مذکورہ لڑکی کو نہیں جانتے اور یہ کہ وہ اس گاؤں کی رہنے والی بھی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال نے سر ابھارا، ممکن ہے لڑکی کسی دوسرے گاؤں یا شہر سے یہاں آئی ہو اور ناگہانی صورتحال سے دو چار ہو کر ہسپتال پہنچ گئی ہو۔ میں نے اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے لڑکی کے قدموں کا کھرا ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں لڑکی کے ننگے پاؤں کے نشانات کی رہنمائی میں جھاڑیوں میں چلتا رہا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے ایک جھاڑی میں ایک دوپٹہ الجھا ہوا دکھائی دے گیا۔ غالب امکان یہی تھا کہ دوڑتے ہوئے اس لڑکی کا دوپٹہ اس جھاڑی میں اٹک گیا ہوگا۔ اسی جھاڑی کے نزدیک مجھے ایک زنانہ سینڈل بھی پڑی ملی۔ میں نے قدموں کے نشانات کا تعاقب جاری رکھا۔ اب ننگے پاؤں کے نشانات معدوم ہو گئے تھے، البتہ زنانہ سینڈل اور مردانہ جوتے کے نشانات پہلو بہ پہلو بڑے واضح نظر آ رہے تھے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ قدموں کے نشانات ریلوے اسٹیشن کی جانب سے جھاڑیوں کی طرف آ رہے تھے۔ اب اس بات میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ لڑکی ایک مرد کے ساتھ ریلوے اسٹیشن سے ان جھاڑیوں کی سمت آئی تھی۔ انہی جھاڑیوں میں اس کی عصمت کو تار تار کیا گیا تھا۔ اس بات کی وضاحت ہونا باقی تھی کہ آیا لڑکی کو برباد کرنے کے بعد زخمی کیا گیا تھا یا اس پر مجرمانہ حملہ کرنے سے پہلے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب تک لڑکی ہوش میں نہ آتی اور میں اس کا بیان نہ لے لیتا، اس وقت تک کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، ریلوے اسٹیشن کی جانب سے جھاڑیوں کی طرف آنے والے قدموں کے نشانات بڑے ہموار اور پہلو با پہلو تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے اس مرد کے ساتھ جھاڑیوں میں پہنچی تھی، لیکن جھاڑیوں کے اندر پہنچ کر قدموں کے نشانات میں بے ترتیبی اور افراتفری پائی جاتی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہاں جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ لڑکی کے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنی ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کس علاقے سے یہاں پہنچی تھی، اس کا ساتھی مرد کون تھا اور ان جھاڑیوں میں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ وہ دونوں اسٹیشن سے اس طرف آئے تھے، اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ دونوں کسی دوسرے شہر سے یہاں پہنچے ہوں گے۔ میں نے عظمت علی کو جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں نہ جائے اور ضروری کاموں سے نمٹ کر تھانے آ کر اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروائے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایات پر عمل کرے گا۔ میں نے لڑکی کے دوپٹے اور سینڈل کو اپنے قبضے میں کیا اور اے ایس آئی کے ساتھ تھانے آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بعد از دوپہر ہسپتال جاؤں گا۔
اگر اس وقت تک مذکورہ لڑکی بیان دینے کے قابل نہ ہوئی تو ریلوے اسٹیشن سے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دوں گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے ستم نصیب۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس روز خلاف معمول تھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ دوپہر میں ہسپتال جانے کا وقت نہیں مل سکا۔ شام کو میں ہسپتال پہنچا تو ایک اندوناک خبر میری منتظر تھی۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ صبح جس زخمی لڑکی کو وہاں لایا گیا تھا وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ میرے استفسار پر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بتایا، ملک صاحب، ہم نے اس کی جان بچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ لیڈی ڈاکٹر کہاں ہے جس نے صبح اس لڑکی کا طبی معائنہ کیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو اسے بلایا جا سکتا ہے، اس کی رہائش ہسپتال سے زیادہ دور نہیں۔ میں نے کہا، اسے گئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں وہ 1 گھنٹہ قبل ہسپتال سے نکلی تھی۔ اس کے بعد سے آپ ڈیوٹی پر ہیں؟ جی ہاں، وہ میرے آنے کے بعد ہی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، جب سے آپ ڈیوٹی پر ہیں اس لڑکی نے کسی قسم کی کوئی بات کی تھی؟ اپنے بارے میں کوئی بات، خود کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں کوئی اشارہ یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات؟ نہیں جناب، ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جب سے میں آیا ہوں یہ مسلسل بے ہوش تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے نرس نے مجھے بتایا کہ لڑکی کی نبض ڈوب رہی ہے۔ میں نے فوری طور پر اس کا معائنہ کیا لیکن میرے آنے سے پہلے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اوہ! میرے سینے سے ایک تشویشناک سانس خارج ہوئی۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ میرا مطلب ہے اس لڑکی نے ہسپتال میں موجودگی کے دوران میں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ ڈاکٹر نے بتایا، مجھے تو لیڈی ڈاکٹر نے ایسی کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ ٹھہرے، میں لیڈی ڈاکٹر کو ہسپتال بلوا لیتا ہوں، ممکن ہے اس سے مل کر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اتنا کہہ کر وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا تاکہ لیڈی ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج سکے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبلوں میں سے ایک کو بھیج کر سرکاری فوٹوگرافر کو بلوا لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکورہ لیڈی ڈاکٹر ہسپتال میں موجود تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، لڑکی بے ہوشی کے دوران میں 2-3 مرتبہ کراہی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ زخموں کی تکلیف کی وجہ سے کرا رہی ہے۔ میں نے اسے ایک اور سکون آور انجیکشن لگا دیا لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ 1 مرتبہ پھر کراہی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ صبح عظمت علی نے بھی اس لڑکی کے کراہنے کا ذکر کیا تھا۔ جب اس نے ٹریکٹر ٹرالی سے اتر کر لڑکی کا جائزہ لیا تھا تو وہ 1-2 مرتبہ ہولے ہولے کراہی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے سوال کیا، آپ نے سننے کی کوشش کی لڑکی کیا کہنا چاہتی تھی؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کے نزدیک کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی۔ میں واضح طور پر تو کچھ سننے میں کامیاب نہیں ہو سکی، تاہم اس کی نحیف و نزار آواز میں مجھے ایک نام کی تکرار محسوس ہوئی تھی۔ کیسا نام؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ شاید وہ میاں خلیل کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میاں خلیل؟ میں زیر لب دہرانے لگا۔ ہاں، وہ کچھ اسی قسم کا لفظ تھا، لیڈی ڈاکٹر نے بتایا۔ یا شاید وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے جو سمجھا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میرا اندازہ ہے وہ میاں خلیل ہی کہہ رہی تھی۔ آواز میں چونکہ بے انتہا نکاہت تھی اس لیے اس کے ہونٹوں سے مائیں یا خلیل جیسے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ میں نے پوری توجہ سے سننے کی کوشش کی تو میری سمجھ میں آیا شاید وہ میاں خلیل کہنا چاہ رہی ہو۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس نام کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس وقت تک سرکاری فوٹوگرافر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ میں فوٹوگرافر کے ساتھ ہسپتال کے مردہ خانے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی کی لاش کو ابھی تک سرد خانے میں منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ ایک چرمی کاؤچ پر سفید چادر کے نیچے ڈھکی ہوئی تھی۔ میرے ایما پر ہسپتال کے عملے کے ایک فرد نے لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ میں اس نامعلوم لڑکی کی لاش کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ 19-20 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس نے سوتی کپڑے کا پھولدار جوڑا پہن رکھا تھا۔ ہسپتال والوں نے اس کا لباس تبدیل کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے جسم پر زخموں کے متعدد نشانات ہوں گے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر بھی زخموں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب تھا
اس نے حملہ آور کے وار بچانے کی بھرپور کوشش کی ہوگی۔ میرے اشارے پر فوٹوگرافر نے مختلف زاویوں سے چند تصاویر بنا ڈالی۔ وہ نامعلوم لڑکی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، مگر اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ موت نے اس کے حسن و جمال کو متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی چہرے مہرے اور وضاحت سے خالص دیہاتن لڑکی نظر آتی تھی۔ اس کے جسم پر واحد زیور سونے کی ایک نتھنی تھی جو اس کی ناک کے ایک نتھنے میں موجود تھی۔ اس نتھنی میں 2 سفید موتی بڑے خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ نامعلوم مضروبہ اور مظلومہ اب مقتولہ میں تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے مجھے مزید قانونی کارروائی کرنا پڑی۔ اس سلسلے میں لیڈی ڈاکٹر اور ڈیوٹی نرس کا بیان بھی شامل تھا۔ دوپہر میں مراد علی اور عظمت علی نے تھانے آ کر اپنا باقاعدہ بیان نوٹ کروا دیا تھا۔ ضروری کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال ہی میں چھوڑا اور اپنے ماتحت عملے کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ دوسرے روز میں نے نامعلوم مقتولہ کی ایک تصویر SI صابر حسین کو دے کر آس پاس کے علاقوں میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ SI کے ساتھ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد میں نے ASI اسلم وڑائچ کو ساتھ لیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس وقت مقتولہ کی 2-3 تصویریں میری جیب میں موجود تھیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سا قصباتی ریلوے اسٹیشن تھا۔ چونکہ وہ مین لائن پر واقع نہیں تھا، اس لیے وہاں ٹرینوں کی آمد و رفت پر زیادہ نہیں تھی۔ ایسے اسٹیشنوں پر عملہ بھی خاصا آرام طلب ہوتا ہے اور کسی ٹرین کی آمد پر ہی وہ اسٹیشن پر نظر آتے ہیں، ورنہ کہیں نہ کہیں پڑے آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھ گچھ کا آغاز نچلے طبقے سے کیا، یعنی پلیٹ فارم پر موجود ٹھیلے والوں، پھیری والوں اور کولیوں وغیرہ سے۔ وہ صبح کا وقت تھا اور اس وقت پلیٹ فارم پر اچھی خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کوئی ٹرین آنے والی تھی۔ میں نے مختلف لوگوں کو نامعلوم مقتولہ کی تصاویر دکھائیں اور اس کے بارے میں استفسار کیا، لیکن سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ میری تلاش مایوسی کی حدوں کو چھونے ہی والی تھی کہ امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ ایک پھیری والے لڑکے نے تصویر کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک دکھائی دی۔ اس لڑکے کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوگی۔ وہ صورت ہی سے ایک غریب اور پسماندہ لڑکا نظر آتا تھا۔ اس نے گلے میں ایک چھابڑی لٹکا رکھی تھی جس پر وہ بچوں کے کھانے کی چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کرتا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، میں نے کل شام اس کڑی کو ادھر دیکھا تو تھا جی۔ کیا تمہیں یقین ہے تم نے اسی لڑکی کو دیکھا تھا؟ میں نے دوسری تصویر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا دی۔ وہ یقین سے بولا، موجو کو کبھی دھوکہ نہیں ہوا جناب، مجھے چنگی طرح یقین ہے یہ اسی لڑکی کا فوٹو ہے۔ اس نے مجھ سے ٹافیاں بھی خریدی تھیں۔ موجو تمہارا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، نام تو مجیب ہے جی، پر لوگوں نے بگاڑ کر موجو بنا دیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ نام مجھ پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ میں ہوں ہی من موجی۔ میں نے پوچھا، کاکا موجو، یہ لڑکی اکیلی ہی تھی یا اس کے ساتھ کوئی مرد شرد بھی تھا؟ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا، مرد تو کوئی نہیں تھا، میں نے تو اسے ادھر اکیلے ہی بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ادھر کدھر؟ اس نے ایک بینچ کی جانب اشارہ کیا۔ ادھر بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، اس نے تم سے ٹافیاں خریدتے وقت کوئی بات بھی کی تھی؟ بڑی خاص بات کی تھی جناب۔ موجو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا خاص بات؟ اس سے پہلے کہ موجو میرے سوال کا جواب دیتا، ایک ٹرین وسل بجاتے ہوئے پلیٹ فارم میں داخل ہوئی۔ لو جناب، میں تو چلا، موجو نے تیز آواز میں کہا، باقی گلاں باتاں بعد میں۔ میرے روکنے کے باوجود بھی وہ ٹرین کی جانب لپک پڑا۔ اس وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ دال سوئیاں، ٹکیاں، ٹافیاں، خستہ پتیسا لو، ریوڑی، بسکٹ، کھٹی میٹھی املی لو۔ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ہم اس کا انتظار کرنے پر مجبور تھے۔ میں نے ASI اسلم وڑائچ کو ہدایت کی کہ وہ موجو پر نظر رکھے اور اسے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اسلم نے موجو کے تعاقب میں قدم بڑھا دیے۔ میں پلیٹ فارم کی بینچ پر بیٹھ کر گاڑی کے روانہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ایک پیسنجر ٹرین تھی، رش زیادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین حرکت میں آئی تو ASI موجو کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا، ہاں بھئی کاکا موجو، اس لڑکی نے کون سی خاص بات تم سے کی تھی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، اس کے پاس ایک لفافہ تھا، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اگر میں وہ لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دوں تو وہ مجھے پورا 1 روپیہ بطور انعام دے گی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے وہ لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نا جی، میں اس طرح کے کام نہیں کرتا، میرے ابا نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے اس لڑکی کو بھی انکار کر دیا تھا؟
آہو جی، میں نے چٹا جواب دے دیا تھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے 2 روپے انعام دے گی، لیکن میں نے پھر بھی اس کی بات نہیں مانی۔ وہ مایوس ہو گئی اور بینچ سے اٹھ کر ادھر ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس لڑکی سے پوچھا تھا کہ اس کی ماں کہاں رہتی ہے؟ او جناب تھانے دار صاحب، جس پنڈ نہیں جانا اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، موجو پہلوان، تم خاصے سمجھدار لگتے ہو، کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ 3 جماعتیں پاس ہوں جناب، وہ فخریہ انداز میں سینہ پھلا کر بولا۔ آگے پڑھنے کا شوق تو بہت تھا جناب، لیکن ابا نے کہا کہ پڑھنے میں کیا رکھا ہے، کوئی کام کاج کرو تاکہ گھر میں خوشحالی آئے۔ پھر انہوں نے کسی ریلوے کے ملازم سے بات کر کے مجھے یہاں چھابڑی لگانے کی اجازت دلا دی۔ اس وقت سے میں یہیں کام کر رہا ہوں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، موجو، تم نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی اکیلی ہی پلیٹ فارم پر بیٹھی تھی، لیکن ہماری معلومات کے مطابق اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ ہوگا جی، پر میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے نرم لہجے میں پوچھا، وہ کسی ٹرین سے اتری تھی یا کسی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، جناب میرا خیال ہے وہ کسی ٹرین سے اتری ہی ہوگی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں ایک ٹرین آئی تھی۔ جس وقت تم نے اسے بینچ پر بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ ٹرین روانہ ہو چکی تھی یا پلیٹ فارم پر موجود تھی؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اگر ٹرین پلیٹ فارم پر موجود ہوتی تو میں بھلا اس کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد جب میں پلیٹ فارم پر پھیری لگا رہا تھا تو اس نے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ پہلے مجھ سے 1 روپے کی ٹافیاں خریدیں، پھر لفافہ پہنچانے کی بات کی تھی۔ یہ بھی تو ممکن ہے وہ کسی دوسری ٹرین کا انتظار کر رہی ہو۔ ناممکن جناب، وہ قطعیت سے بولا۔ کیا مطلب؟ جناب جس ٹرین کا میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ اس اسٹیشن پر آخری آنے والی ٹرین ہے۔ اس کے بعد صبح تک نہ کوئی ٹرین آتی ہے اور نہ ہی جاتی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ ٹرین سے اتری ہی ہوگی۔ میں نے پوچھا، آخری ٹرین کتنے بجے اسٹیشن پر آتی ہے؟ قریب شام کی اذان کے وقت، اس نے جواب دیا۔ ان دنوں مغرب کی اذان لگ بھگ 7:15 شام کو ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جب موجو نے اس نامعلوم لڑکی کو دیکھا تو 7:30 کا وقت ہوگا۔ موجو کے بیان کے مطابق وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، لیکن حالات و واقعات بتاتے تھے کہ دریا کے قریب جھاڑیوں میں اس کے ساتھ نہ صرف دست درازی کی گئی تھی، بلکہ اسے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی عزت سے بھی کھیلا گیا تھا، یا اسے ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد زد و کوب کیا گیا تھا۔ اس کی روح اور جسم پر اتنی کاری ضربات لگائی گئی تھیں کہ وہ اس جذباتی اور روحانی صدمے کو جھیل نہیں سکی تھی، اور ہمیشہ کے لیے ہر دکھ، تکلیف اور اذیت سے نجات پا گئی تھی۔ اس کے ساتھ پیش آمدہ حالات کا ذمہ دار کوئی مرد ہی ہو سکتا تھا، جو ریلوے اسٹیشن سے اس کے ساتھ ان جھاڑیوں میں پہنچا تھا۔ جھاڑیوں کی جانب آنے والے قدموں کے نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ مقتولہ اس شخص کے ساتھ اپنی رضامندی سے آئی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اس شخص کو اچھی طرح جانتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ مذکورہ شخص اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، یا پھر ممکن ہے مقتولہ کی کوئی مجبوری، کوئی کمزوری اسے جھاڑیوں تک لے آئی تھی۔ لیکن جھاڑیوں کے اندر جو لرزہ خیز واقعات پیش آئے تھے، اس کی مقتولہ کو توقع نہیں ہوگی۔ اب تک کی تفتیش سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ مقتولہ کو ہوس کی بھینٹ چڑھانے والا اس کا شناسہ تھا، اور ریلوے اسٹیشن سے اس کے ساتھ وہ جھاڑیوں میں پہنچی تھی۔ میں نے موجو سے ایک اہم سوال کیا، کاکا تم نے اس لڑکی کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی دیکھا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اس کے پاس ایک چھوٹی سی گٹھری تھی جو اس نے اپنی گود میں اٹھا رکھی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ؟ اور تو کچھ نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، موجو تم نے بتایا ہے کہ جب تم نے اس لڑکی کا لفافہ اس کی ماں تک پہنچانے سے انکار کر دیا تھا تو وہ مایوس ہو گئی تھی اور پلیٹ فارم کی بینچ سے اٹھ کر اندر ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کیا ہونا تھا جی؟ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، جب وہ ویٹنگ روم میں چلی گئی تو میں بھی اپنے گھر چلا گیا۔ آخری گاڑی کے گزرنے کے بعد پلیٹ فارم ویران ہو جاتا ہے، اس لیے میں کام ختم کر کے گھر چلا جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے موجو، وہ لڑکی رات ویٹنگ روم میں ہی رہی ہوگی یا کہیں چلی گئی ہوگی؟ میں گھما پھرا کر اس سے ایسے سوالات محض اس لیے کر رہا تھا کہ موجو اگر کوئی اہم بات جانتا تھا تو اس کے منہ سے وہ بات نکل جائے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب تھانے دار صاحب، میں بھلا کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ ویٹنگ روم میں رہی تھی یا چلی گئی تھی؟ میں تو اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی سے بات کرنے کے بعد اور گھر جانے سے پہلے تم نے پلیٹ فارم پر کسی اور شخص سے کوئی بات کی تھی؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں جناب، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے انداز سے میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، دیکھ موجو،
میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ دن رات جھوٹوں کے سرداروں سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ میں جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بڑا سخت برتاؤ کرتا ہوں۔ تم میرے سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہو یا تھانے لے چلوں؟ اے ایس آئی اسلم بڑائچ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے بچو؟ تھانے کی مار بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے ترم خانوں کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، تم تو ایک رات ہی میں چیں بول جاؤ گے۔